बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम। मैं मुनीर शाकर। मैं आपके सामने शहीद का जो तस्वर है हमारे यहाँ पाया जाता, इस पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। इसको ज़रा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये खासा कुछ झगड़ा सा बन जाता है कि फ़लाँ बंदा फ़लाँ को शहीद कह दिया, फ़लाँ को शहीद नहीं कहा, फ़लाँ कत्ल हो गया या फ़लाँ मर गया और फ़लाँ शहीद हो गया। बेनज़ीर शहीद, भुट्टो शहीद, फ़लाँ शहीद, फ़लाँ शहीद। और फिर इससे आगे हमने इसकी बहुत सारी आगे कैटेगरीज़ बना ली और रवायात ले आए। तौन में जो मारा गया वो शहीद, पानी में डूबकर मारा गया वो शहीद। इस तरह, ये मिसाल दे रहा हूँ आपको, इस तरह की हमने ये बातें बनाई हुई हैं। ये कहना ये चाहता हूँ कि ये सारी हमारी खुद साख्ता है, इस चीज़ का दीन से कोई ताल्लुक नहीं। आपको बड़ी हैरानगी होगी कि ये क्या बात हुई। आप ये बात कुरान पाक की सूरत आल इमरान की आयत नंबर 144 से इसका जिक्र करना चाहता हूँ। देखिए कि शहीद क्या मतलब है। शहीद का आम मफ़हूम में तो हम ये कहते हैं ना कि जो काफरों के हाथों, गैर मुस्लिम के हाथों बंदा कत्ल हो जाए, मारा जाए, तो उसको शहीद कहते हैं। वैसे इसके जो मानी बनते हैं, जो मफ़हूम बनता है, वो मैं आगे जिक्र करूँगा कि जो अल्लाह की हक़ानियत को कायम करते करते, हक़ानियत को कायम करने की जिद्दोजहद करते करते मारा जाए, वो शहीद है। आगे ये मरना जो है, ये क्या है? ये दो तरह की मौत है। एक तबई मौत है और दूसरी गैर तबई मौत है। तबई मौत जैसे फौत हो जाता है, गैर तबई आपके सामने, वो भी आप अच्छी तरह जानते और समझते हैं। जिस तरह का मफहूम हम शहीद का लेते हैं और मर्तबा और मकाम के लिहाज से शहीद का जो मकाम लेते हैं, इसमें तो सबसे बढ़कर जो है वो तो अंबिया करम को होना चाहिए और ख़ासकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद होना चाहिए, कहना चाहिए था अल्लाह ताला को। मगर अल्लाह ताला ने नहीं कहा। ये कौन सा मौका ऐसा आया कि ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शहीद नहीं कहा। ये आयत है आल इमरान की 144। ये मैं थोड़ी सी आपके सामने पढ़ देता हूँ कि वामा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन कद खालत मिन कब्ले रसूल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ रसूल ही हैं, जो तर्जुमा किया गया है। पहले बहुत से रसूल हो चुके हैं। आगे आफा इम्मता ओ कोतेलन का लब तुम आला आके बे कुम। इनसे पहले बहुत से रसूल हो चुके, क्या अगर इनका इंतकाल हो जाए, अगर ये फौत हो जाए, अगर ये वफात पा जाए, आगे इसने जो लफ्ज़ इस्तेमाल, ये इसने शहीद का लफ्ज़ इस्तेमाल की, ये शहीद हो जाए तो तुम इस्लाम से अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे, पीछे फिर जाओगे, उलट जाओगे, छोड़ दोगे दीन को। ये मफहूम है इस आयत का 144 का। इस आयत के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। अब देखिए, अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए यानी कि दो लफ्ज़, ये गालिबन जंग उहद का वाक़या है, जब आपकी खबर फैल गई कि आप शहीद हो गए हैं, तो कुछ ने, आप कहते हैं, पता नहीं ना भी कहा हो, तो अल्लाह ताला ने एक बात समझाने के लिए कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है कि अगर वो बात मैं आगे बताऊंगा कि क्यों कर सकता है, मतलब बात बनती है समझाने के लिए कि ये फौत हो गए या शहीद हो गए तो फिर क्या तुम छोड़ दोगे दीन को। ये बात अल्लाह ताला सवाल के तौर पर ये फरमा रहा है। तो
پھر میں وہی عرض کرتا ہوں، تو شہید ہونا جو تصور ہمارا پایا جاتا ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ فلاں شہید ہے، تو پھر تو یہ سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ لفظ استعمال ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا سا بات فرمائی، اگر وہ فوت ہو جائے یا قتل ہو جائے۔ کوتلا کا لفظ، اور قرآن پاک میں کسی جگہ بھی یہ اس طرح کے مرنے کے لیے شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ جہاں بھی ہوا، وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے جہاد کیا، وہ اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے، یہ استعمال ہوا ہے، شہید کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ میں یہ بات آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا تھا۔ اصل میرا مدعا یہ، میں آگے بھی بات بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے، کہ شہید پھر جو اگر ہونا چاہیے تھا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اگر اللہ نے نہیں کیا تو ہمیں یہ بات کہتے ہوئے کچھ شرم محسوس ہوتی ہے، یا کچھ ہم عجیب سی بات محسوس کرتے ہیں، یا معاذ اللہ کو علی نبی کی شان کو کم کرتے ہیں، کہ جب ہم یہ اس آیت کا ترجمہ اگر یہ کریں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہو جائے یا قتل کر دیے جائیں کہ تم پھر اسلام سے پھر جاؤ گے، ایڑیوں کے بال پیچھے پھر جاؤ گے۔ اس بات کرنے میں حرج کیا ہے؟ کیوں نہیں کرتے؟ یہ ترجمہ بھی جو کیا ہے، اس نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ ترجمہ وہی ہے نا، ہم نے جو بندہ عربی نہیں جانتا ہم نے تو ترجمہ پر جانا ہے۔ تو یہ میں ایک لفظ کی نہیں بات کر رہا اور ایک اصطلاح کی نہیں بات کر رہا، ہماری سینکڑوں اس طرح کے الفاظ ہیں جن کے ترجمے ہم نے کچھ اور کر دیے۔ لفظ تو عربی کا واضح ہے، توفیتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ السلام کو موت دے دی، مگر ہم نے وہاں بھی نہیں یہ ترجمہ کیا، وفات نہیں دی، ٹھا لیا آسمانوں پر۔ وہ ترجمہ کا اور بھی اصطلاحات ہیں جن کے ترجمے وہ اس طرح ہم نہیں کرتے جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ کریں اپنی زبان میں کریں، تو کوتلا کا لفظ اگر آیا تو قتل ہی ہوگا، اس کا ترجمہ قتل کر دیا گیا، قتل ہو جائے۔ تو پہلی بات یہ جو ہمارا تصور ہے نبی اکرم صلی اللہ، یہ جو شہید کا جو تصور ہے یہ ہمارا درست نہیں ہے، یہ ہمارا خود ساختہ بنایا ہوا ہے، یہ بات ہے۔ شہید کا لفظ اس معنی میں، اس تناظر میں، اس پس منظر میں قرآن میں کہیں نہیں آیا۔ گواہ کے طور پر ہے، گواہی ہے، کس چیز کی گواہی؟ وہی بات، اللہ کی حقانیت کی گواہی دیتے دیتے کوئی بندہ فوت ہو گیا، قتل نہیں ہو گیا، فوت ہو گیا، تو وہ بھی شہید ہے۔ نبی سے بڑھ کر کون اللہ کی حقانیت کی گواہی دے گا؟ اور اگلی بات، صرف گواہی نہیں دے دینی، اللہ کی حقانیت کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے کرتے جو مارا گیا وہ شہید ہے۔ تو میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا، شہید کا لفظ اس پس منظر میں، اس معنی میں جس میں ہم لیتے ہیں، قرآن میں نہیں آیا۔ قاتل کا لفظ آیا، قتل کا لفظ آیا، عربی متن میں بھی قاتلون، قتل ہو گئے، مارے گئے، وہ ہے، ان کے درجے ہیں آگے سب کچھ جو ہے ٹھیک ہے۔ جو شہیدوں کو مردہ مت کہو کہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے ہیں۔ وہاں بھی ہم عجیب کہانی میں پڑ گئے، روایت لے آئے کہ اب جنت میں شہید کس طرح ہوں گے، وہ سبز پرندوں کی مانند ہوں گے، اڑتے پھرتے۔ کیوں بھی ایسا ہوگا؟ اب شہید اور ان کو جو رزق ملتا ہے، جب کہہ دیا کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں، تو پھر ہم اس کے پیچھے کیوں پڑتے ہیں؟ ہمیں شعور ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا، ہمیں سمجھایا ہی نہیں جا سکتا۔ ہماری عقل جو بہت بڑی چیز ہے مگر وہ اتنی ہے کہ اس میں وہ چیز نہیں آ سکتی۔ ایک بات سمجھا دی کہ وہ اللہ کے ہاں رزق پاتے، رزق سمان زیست، جو ان کی زندگی ہے اس کا جو بھی سامان ہے وہ ان کو میسر ہوتا ہے۔ رزق کے معنی یہ ہے۔ لیکن قرآن میں شہداء کا لفظ آیا ہے، گروہ ہے ایک شہداء کا، انبیاء کرام، شہداء، صالحین، صدیقین، یہ چار گروہ آئے، اور بھی گروہ ہیں لیکن میں چار لگاتار ان گروہوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے اوپر انبیاء کرام ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں، یہ بہت بلند مقام والے ہیں انبیاء کرام تمام مخلوقات میں سے۔ اب آگے صدیقین، صالحین، شہداء ہیں۔ اب دیکھیں ان کو سمجھنا ہے، یہ جس تناظر میں بھی یہ استعمال ہوئے ہیں، کیا جو صدیق ہے وہ صالح نہیں ہے؟ وہ صالحین میں سے نہیں ہے؟ اور جو صالحین ہیں کیا وہ صدیق نہیں ہے؟
صدیق ہیں۔ اب انبیاء کرام کو لے لیں، انبیاء کرام کیا صالحین نہیں تھے؟ صالحین تھے۔ کیا انبیاء کرام صدیقین نہیں تھے؟ صدیقین میں بھی تھے۔ اب کیا انبیاء کرام شہداء میں سے تھے؟ جو تصور ہم لیتے ہیں شہید کا، شہداء شہید کی جمع ہے، ٹھیک ہو گیا، مگر اب جو شہید کا تصور ہم لیتے ہیں تمام انبیاء کرام نہیں اس طرح شہید ہوئے۔ انبیاء کرام شہید ضرور ہوئے، بنی اسرائیل نے انبیاء کرام کو شہید کیا، لیکن سبھی انبیاء کرام تو شہید نہیں ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہوئے، تو پھر کیا بنا؟ پھر یہی میں بات عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا تصور ہے شہید کے بارے، یہ غلط ہے، اس وجہ سے نبی شہید نہیں بنتا، مگر جو اصل اس کے معنی ہے اللہ کی حقانیت کو قائم کرنے کی جد و جہد کرتے کرتے مارا گیا، وہ شہید ہے۔ تو پھر نبی سے بڑھ کر اور شہید کون ہوگا؟ یہ مقام بھی نبی کو حاصل ہے، یعنی کہ انبیاء کرام کو حاصل ہے۔ انبیاء کرام شہداء بھی ہیں، انبیاء کرام صالحین بھی ہیں، انبیاء کرام صدیقین بھی ہیں۔ چھوٹی سی بات 82-83 کی بات ہے، ایک بہت بڑے عالم دین اب بھی ہیں، سینکڑوں کتابیں ہیں ان کی، انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیں شہید جو ہے وہ بہت بڑا مقام ہے، امتی کو تو یہ مرتبہ حاصل ہے، نبی کو حاصل نہیں ہے۔ جس طرح کا تصور ہم لیتے ہیں اسی تصور میں انہوں نے بات کی کہ اس طرح یہ صفت جو ہے، یہ جو شان ہے، یہ جو مقام ہے شہید کا، یہ نبی کو تو نہیں، یا خاص کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو نصیب نہیں ہوا۔ تو پھر میرے بھائیوں پھر انہوں نے کیا ثابت کیا؟ انہوں نے اس طرح ثابت کیا کہ انہوں نے کہا جی حضرت امام حسن اور امام حسین کے حوالے سے بات کی۔ امام حسن مجھے اب اچھی طرح یاد نہیں، یہ کہا کہ ان کا آدھا داڑھ، ایک کا اوپر والا داڑھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا، ایک کا نیچے والا حصہ جو داڑھ ہے، بدن ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتا تھا۔ ان دونوں کو شہادت ہوئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شہادت ہوئی، کیونکہ آپ نے کہا ہے حسین مجھ میں سے ہیں اور میں حسین میں سے ہوں۔ گمراہی کی آپ انتہا دیکھ لیں، ہر چیز کی ایک انتہا ہے، گمراہی کی بھی ایک انتہا ہے، اور انشاءاللہ گمراہی کو بھی زوال کسی دن ضرور آئے گا۔ میں اس عالم کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے میں سن 82-83 کی بات آپ دیکھ لیں، میں اس وقت میری عمر اور اب میں 63 سال کا ہو گیا ہوں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح تصور ہم لے رہے ہیں شہید کا، اس لحاظ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید نہیں ہے، مگر جو اصل تصور بنتا ہے اللہ کی حقانیت کو قائم کرتے، بولتے قائم تسبیح نہیں کرنی، قائم کرنے کی جد و جہد کرتے کرتے جو بندہ مارا جائے وہ شہید ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑھ کر کون جد و جہد کرے گا؟ سب سے زیادہ جو جد و جہد کرنے والے وہ لہذا وہ بھی شہداء میں شامل ہے، شہداء کا مقام بھی ان کو حاصل ہے۔ بس میں یہ بات سمجھانا چاہتا تھا، بات ہوگی بار بار آپ کے سامنے کیا کرنی کہ یہ ان جھگڑوں میں نہ پڑے کہ کون شہید ہے، کون صدیقین میں ہے اور کون صالحین میں سے ہے۔ بظاہر نظر آنے میں جو بھی بندہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ جی داڑھی چاڑی اس نے رکھی ہوئی شکل اس کی مومن وجہ سے ہے، یہ ٹھیک ہے نیک ہوگا، اندرون خانہ وہ کیا ہے آپ کو نہیں پتا، اور چہروں سے دھوکہ نہ کھایا کریں۔ بالکل میں آپ سے یہ بھی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ ایک بات میں اس آیت سے دو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ آل عمران کی 144 نمبر آیت کہ یہ جو تصور ہمارا شہید کا پایا جاتا ہے یہ غلط ہے، اس آیت کی روح سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح شہید نہیں کہا، غیر طبعی موت اور طبعی موت کے حوالے سے بات کی اور واضح کہا کہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ دوسری بات شہداء کا جو اصل مفہوم ہے، جو گروہ کی بات ہے، وہاں انبیاء کرام، صالحین، صدیقین، شہداء ان کی جو بات ہے وہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ قائم اللہ کی حقانیت کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی حکومت کو قائم کرنا۔ اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی تو سارے جہانوں پر حکومت ہے، کون نہیں مانتا کہ اللہ کہتے ہیں شہنشاہ ہے، بادشاہ ہے، تمام کائنات کا مالک و خالق ہے، بے شک ہے۔ اللہ کی حکومت قائم کرنے کا مطلب قرآن کی حکومت قائم کرنا، قرآن کی حکومت قائم کرنا ہی اللہ کی حکومت قائم کرنا ہے۔
قرآن کے احکامات پر جب ہم عمل کریں گے، ان کو نافذ کریں گے، تو آپ سمجھیں کہ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی۔ دوسری بات میری یہ تھی۔ تیسری بات میں ادھر سے یہ بھی کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہاں دو باتیں ہیں، ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ٹھیک ہو گیا کہ ایک طبعی موت ہوگی، غیر طبعی موت بات ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک دین اسلام کی تحریک تھی۔ جب کوئی تحریک چلتی ہے تو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا نظریہ ہوتا ہے، ایک وہ شخصیت ہوتی ہے جو دعوت دیتی ہے جس چیز کی۔ نظریہ دین اسلام، شخصیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ ویسا نظریہ نہ ویسی کوئی شخصیت۔ اب نظریہ، اب میں دیکھیں نظریہ ویسا، تمام انبیاء کرام کا ایک ہی نظریہ، تمام انبیاء کرام کا ایک ہی دین چلتا آ رہا ہے، شخصیتیں بدلتی جا رہی ہیں۔ جتنے انبیاء کرام آئے بعد میں مطلب بدلتے گئے، نیا نبی آتا گیا، اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیوں آنا پڑا، اور پہلی کتابیں ان کی تحریف ہوتی گئی، ہوئی سب کی ہوئی، مگر قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ کیوں لیا، اور اس کی حفاظت کا ذمہ لینا کوئی کیا معمولی سی بات ہے؟ یہ غیر معمولی بات ہے۔ بات نظریے کی اور شخصیت کی۔ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو فوقیت دی ہے اس آیت میں؟ آل عمران کی 144 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے نظریے کو فوقیت دی ہے، شخصیت کو فوقیت نہیں دی۔ ویسے وہ شخصیت ایسی ہے جو تمام شخصیتوں سے اوپر ہے، فائق ہے، کوئی شک نہیں۔ تمام مخلوقات سے انسانوں سے سب سے اوپر انبیاء کرام، اور انبیاء کرام میں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ مگر جب آپ نظریے اور شخصیت کی بات کریں گے تو فوقیت کسے حاصل ہوگی؟ نظریے کو حاصل ہوگی۔ اور کسی جماعت کی طاقت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک طاقت ہے، ابھی لوگ بہت سارے زیادہ لوگ اس کے ساتھ ہیں، الیکشن ہوا پتہ چلا کہ اس کے ساتھ بہت لوگ ہونے کی وجہ ہوتی ہے کوئی، کیا وجہ؟ اس کا نظریہ مضبوط ہے، جسے ہم بیانیہ اب بولتے ہیں۔ بیانیہ جس کا بڑا ہوگا، مضبوط ہوگا، اس کی مضبوطی کی وجہ کیا ہوگی؟ وہ اس میں لوگوں کے مفادات پائے جاتے ہیں، زیادہ مفادات پائے جاتے ہیں۔ جو سیاسی جماعتوں کے جو منشور ہوتے ہیں، جو بیانیے ہوتے ہیں، جو نظریہ آتا ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کی ہی ذرا بات کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں کہتے ہم آپ کا ستیہ ناش آ کے تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ عملی طور پر تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں، بات کرنے کی حد تک ہوتی ہے کہ اور لوگوں کو اس پر یقین بھی ہو کہ یہ جو بات کر رہا ہے یہ لیڈر یہ بات صحیح کر رہا ہے۔ جس میں لوگوں کے زیادہ سے زیادہ مفادات پائے جاتے ہیں وہ نظریہ مضبوط ہوگا۔ ہم کہتے ہیں دین اسلام اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں تمام انسانیت کی بھلائی پائی جاتی ہے اور بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، اور کسی اور نظریے میں، کسی اور مذہب میں، کسی اور دین تو ہے ہی نہیں، کسی اور میں یہ بھلائی نہیں پائی جاتی۔ تو کیا ہوا؟ یہ نظریہ اوپر ہو گیا۔ یہ جس کا نظریہ مضبوط ہے وہ جماعت زیادہ طاقتور ہوگی۔ اس کی طاقت اور مزید کہاں سے ملتی ہے؟ اس جماعت کے جو کارکن ہیں، جو ممبر ہیں، جو فالوور ہیں، وہ اس نظریے سے کس حد تک وابستہ ہیں، وہ ان کی وابستگی کی جو ہے مضبوطی، وہ اس جماعت کی مضبوطی ہے۔ خانہ پوری نہیں، کارکن نہیں بن گئے، فارم فل کر لیے اس کے اتنے کارکن ہیں، اس کے اتنے کارکن ہیں، نہیں۔ اس کا جوش بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس جماعت کا اس نظریے کے ساتھ کتنی پختہ وابستگی ہے، اس نظریے کے ساتھ اور اس نظریے کے دائی کے ساتھ، دائی بھی ساتھ شامل ہے۔ یہاں یہ بات اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، ہم انسان ہیں، انسان سے زیادہ محبت، یہی یہاں سے شخصیت پرستی کی ایک طرح سے نفی بھی ہو رہی ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ آپ نے نظریے کو دیکھنا ہے، آپ نے شخصیت کو نہیں، شخصیت کو بھی دیکھنا ہے، مگر میں وہی بات کہتا ہوں کہ اتنا نہیں جتنا نظریہ ہے۔ شخصیت نے جانا ہے ایک دن، اور گئی ہیں، انبیاء کرام گئے نا، اپنی طبعی موت یا قتل کر دیے گئے، یہ سب جو بھی ہوا ان کی ایک وقت تھا، ان کو وقت انہوں نے پورا کیا، اپنی ذمہ داری پوری کی اور اللہ کے ہاں وہ چلے گئے۔
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی، احسن طریقے سے پوری کی، گواہی لی صحابہ کرام سے۔ یہ بات بھی بڑی غور کرنے والی ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ کیا پتا تھا ان کو بھی آپ کا کیا حق ہے؟ آپ نے جس دین کی دعوت دی تھی، جس نظام کی دعوت پہلے دن دی تھی، یہی ہوگا کہ پہلے دن بتایا ہوگا کہ یہ جو میں دین لایا ہوں اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے، یہ میں نے کرنا ہے، رول آف لا لانا ہے۔ تو جب دیکھا کہ رول آف لا ہو گیا، پھر پوچھا کہ میں نے جو دعوت دی تھی تمہیں، کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ تو نظر آ رہا تھا کہ رول آف لا قائم ہو گیا۔ یا جو بھی آپ کی دعوت تھی، میں اس میں سے یہ بھی ایک بات ہے، ایک اس کا جزو ہے رول آف لا، ریاست مدینہ کا رول آف لا، لا کی قانون داری سب اس کے نیچے۔ خلیفہ کو بھی پوچھا جا رہا ہے کرتا کیسے بنا لیا، جزیرہ والا معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ باتیں رول آف لا قائم ہو گیا، اس لیے صحابہ نے شہادت دی ہوگی کہ ہاں آپ نے جو فرمایا تھا آپ نے سچ کر دکھایا، وہ نظام قائم ہو گیا ہے۔ تو کسی جماعت کی جو طاقت ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نظریہ ہے۔ اب ہمارا نظریہ بھی دیکھ لیں، جو دین کا نظریہ ہے یہ کیا کام کر رہا ہے۔ اس سے کتنے دوسرے خائف ہیں، دین اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، کتنے دوسرے کافر جو اس سے خائف ہیں۔ اس وقت کتنے خائف تھے، کیوں لڑتے تھے؟ اگر یہی دین ان کے سامنے ہوتا تو کیا حرج تھا ان کو؟ آپ بغیر مسلموں میں بیٹھ کر باتیں کرتے، ہاں وہ بھی خوش ہوتے۔ ہاں ہو رہی ہیں نا باتیں، اب سکھوں سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہندو ہیں وہ بھی نہال ہوتے ہیں باتیں سن کر ہمارے عالموں کی، اور اولیاء اللہ کے بارے میں بھی بہت ساری قصے کہانیاں آپ کو ملیں گی ان کی محفلوں میں۔ سب بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، سکھ بھی آتے تھے، عیسائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ نہیں اس طرح نہیں آتے تھے جس طرح اب یہ ہمارے ہاں سروں کا تاج بنے ہوئے ہیں۔ یہ ان کو پتہ نہیں کیا کیا مقام ہے، یہ جس دین کی یہ تبلیغ کر رہے ہیں، یہ پھیلا رہے ہیں، اس میں تو وہ سبھی آتے ہیں، وہ بھی ان کے وہ جانی دشمن بن گئے۔ جب اس نبی نے وہ دین جو اصل تھا وہ جب اس کی دعوت دی تو وہ جانی دشمن بن گئے، اور ہوئے بھی، ہمارے آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دی۔ میں اس طرف اب نہیں جاتا، کر دی مختصر بات اس آیت سے یہی بات سمجھانا چاہتا تھا آپ کو کہ فائق جو ہے وہ نظریہ ہوتا ہے، شخصیت بھی ہوتی ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے شخصیت کی طرف زیادہ جاتی ہے۔ تو یہاں کلیئرٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی کہ ٹھیک ہے، نبی کی شخصیت جو ہے وہ بھی قابل محبت ہے، اس کے ساتھ بھی عقیدت کی جائے، محبت کی جائے، ان کے ساتھ بھی کوئی اتنا بڑا نظریہ لے کر آئے تو، لیکن جو فوقیت ہے وہ نظریے کو حاصل ہے کہ ایسا نہ ہو کہ انہوں نے تو کل چلے جانا ہے، تم اگر ان کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہو تو یہ ٹھیک نہیں کر رہے، تو انہوں نے تو کل چلے جانا ہے، فوت ہو جانا ہے یا قتل ہو جانا۔ اللہ کو تو پتا تھا نا کہ فوت ہونا ہے یا قتل ہونا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں تو نے باتیں کی، یا فوت ہو جائیں گے یا قتل ہو جائیں گے تو کیا تم پھر جاؤ گے؟ نہیں، اس دین کے لیے تم نے کام، اور یہی دعوت اب ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم نے بھی اس کے لیے کام کرنا ہے۔ تو لیکن پہلے ٹٹولیں کہ صحیح دین ہے کون سا جس کے لیے ہم جان ماریں، ہم اپنا پیسہ لگائیں، اپنا محنت کریں، اپنا سب کچھ لگائیں، اور لگانا چاہیے دین پر، لیکن دیکھیں کہ اصل دین کون سا ہے۔ اس کا اشارہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب کا دین جو اس وقت کا دین۔ تو بس میرے بھائیو، یہ بات میں آپ کو سمجھانا یا ایکسپلین کرنا چاہتا تھا۔ آپ کو بات پسند آئے تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں۔ انشاءاللہ میں حاضر خدمت ہی رہوں گا جب تک میری زندگی ہے انشاءاللہ۔ مہربانی، آپ نے میری بات سنی۔